अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1445 हिजरी के रमज़ान का 17वां रोज़ा है। आज के दिन के तारीख़ी पस मंज़र और इस दिन में होने वाले इनकलाबी रूहानी नूरानी वाक़यात से कौन ना वाकिफ़ होगा। आज के दिन आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का सबसे पहला मारिका सर फरमाया, जिसे मारिकतुल बद्र और यौमुल फुरक़ान के नाम से जाना जाता है। यौमुल फुरक़ान नाम देने वाला कोई और नहीं, वो हमारा रब सुब्हानहू व तआला है। खुद अल्लाह जल्ल शानुहु और अम्मा नवालुहु ने इस दिन को यौमुल फुरक़ान कहा। फुरक़ान के माना है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। एक ख़त, एक लकीर, एक लाइन खींच दी, इधर हक़ वाले हो गए, इधर बातिल वाले हो गए, हक़ और बातिल की अलामात वाज़े हो गई। पहला पहल अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बंदी के इरादे से निकले थे। आपका मकसद ये था कि मक्का मुकर्रमा से जो काफ़िला शाम गया है और वहाँ से हथियार ख़रीद के ला रहा है जंग की आग को भड़काने के लिए, उस काफ़िले को रोका जाए, ताकि इस्लाम का जो बुनियादी मिजाज है कि दुनिया में अमन कायम हो और दुनिया के अंदर सीज़ फायर हो, हर किस्म की जंगें बंद हो जाएं, इंसानों का खून बहना बंद हो जाए। ये इस्लाम का मिजाज है और इस्लाम के मकासद में से है। उस मकसद की बराबरी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि वो काफ़िला किसी और रास्ते से होता हुआ मक्का की तरफ चला गया, लेकिन अबू जहल जो मक्का से आया था जंग लड़ने के इरादे से, उसकी ज़िद पर जंग का बाजार गर्म हुआ और जंग की आग भड़क गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जानिसार सहाबा थे जंग के इरादे से नहीं निकले थे, जंग की कोई तैयारी नहीं थी, और वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि जंग नागुज़ेर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, बार बार सवाल करते थे कि क्या किया जाए। बार बार मुहाजिर सहाबा जो मक्का मुकर्रमा से आए थे वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप कहो तो हम समंदरों में कूद जाएं, आप कहो तो अपनी जान की बाजी लगा दें। आखिर में अंसारियों को ये एहसास हुआ कि शायद ये सवाल हमसे हो रहा है। हमने मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी की मदद का वादा किया, अब हम मदीना से 80 किलोमीटर दूर हैं, 80 मील दूर हैं, तो क्या यहाँ पर भी हम अपने नबी की मदद करेंगे, नबियों के सरदार की मदद के लिए खड़े होंगे? ये सवाल अल्लाह के नबी करना चाहते हैं। जब तनब्बो हुआ तो फ़ौरन खड़े हुए और ये कहा कि हम हर हाल में आपके साथ हैं, आप हमसे जैसा कहेंगे हम वैसा कहेंगे, हम अल्लाह के तीरों में से एक तीर है, आप जिस तरफ चाहें हमें चला दें। बहरहाल सहाबा के पास तैयारी न थी, तादाद बहुत कम थी, आने वाले 1000 थे वहाँ से मक्का से, और यहाँ से सिर्फ 313, गालिबन सिर्फ 2 घोड़े, टूटे फूटे हथियार, बाजों के पैरों में जूते भी नहीं थे, चीथड़े बने थे, तन पे ज़रा बख्तर दूर की बात लिबास भी पूरा न था। बदर की ठंडी रात थी, अल्लाह के नबी अपने खेमे में दुआ कर रहे थे, वालेहाना कभी रोते हुए, आहुजारी करते हुए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाते, चादर आपके शानों से फिसल के नीचे गिर जाती। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु चादर को उड़ाते और नबी को तसल्ली देते। उस वक्त एक जुमला आपकी ज़बान मुबारक से निकला कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान तक किसी नबी, किसी वली की ये बिसात न थी कि ये बात उसके मुँह से निकलती, लेकिन ये नबियों के सरदार के ज़बान मुबारक पर यह बात आई
اور خود نہیں آئی بلکہ اللہ ہی لے کر آیا، یہ ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لب پہ آئے ہیں، اور فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض، کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر میرے جانثار صحابہ جن کی تعداد صرف 313 ہے، جو 1000 کے مقابلے میں کمر بستہ ہیں، اگر آج تو نے انہیں ختم فرما دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو کسی کی ہمت نہیں کہ کہہ دے، لیکن نبیوں کے سردار کی زبان پر اللہ ہی کی منشا، مرضی اور حکم سے آئی۔ اللہ نے اس جملے کو ایسے ہی قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، اب جب تک یہ لوگ ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، ان کا شیوا اطاعت اور عبادت ہے اور ہمارے غلام بن کے جیتے ہیں، تب تک ہم انہیں دنیا میں باقی رکھیں گے۔ اور جس دن انہوں نے اللہ کی غلامی کی دستار کو اپنے سر سے اتار پھینکا تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ یہ کہاں جا کر ہلاک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب قیامت تک ایمان والا اور مسلمان جب تک اللہ کے حکم کا پابند ہے، نبی کے طریقے کا متبع ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور اگر اس غلامی کے دائرے سے باہر جاتا ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، آقا نے فرمایا اس رستے سے وہ ہٹے گا جس کے نصیب میں ہلاکت ہے، جس کے مقدر میں بربادی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ معرکۃ الفرقان بپا ہے، اور اس کا میدان ملک شام کا ایک بڑا علاقہ مسجد اقصی کا اطراف فلسطین ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے دنیا کے سامنے ایک قربانی کا مستوی اور ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا کہ حق کے لیے اور سچ کے لیے کس حد تک انسان کو قربانی دینا چاہیے۔ آج فلسطین کا یہ حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بغیر دواؤں غذاؤں کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی ماؤں کی گودوں میں جانے دے رہے ہیں۔ وہ بچیاں جو اپنے اسکول کے آنگن میں اور دالان میں دسترخوان لگا کر افطار کے وقت کے ہونے کا انتظار کر رہی تھیں، ان کے منہوں میں روزہ تھا، زبان پہ اللہ کا ذکر تھا، ان پر بھی بم برسا دیے گئے۔ اور وہ بھوکے فلسطینی بچے جو ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے برتن لے کر کھانے کی لائن میں لگے تھے، کئی وقت کے بھوکے تھے، انہیں بھی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، مظلوم نے صبر کی انتہا کر دی۔ ایسی پردہ نشین خواتین غیر محرم کی نگاہوں نے انہیں چھوا تک نہ تھا، ظالموں کے پنجے ان کی اوڑھنیوں تک پہنچ گئے۔ ایسے بوڑھے جن کی داڑھیوں کی سفیدی کو دیکھ کر خود اللہ شرماتا ہے، وہ آج ظالموں کی ٹھوکروں میں ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا ہو، جو واویلا کرتا ہوا میدان میں آ گیا ہو، اور جو اپنے دین سے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، اپنے رہنماؤں سے شکوہ کر رہا ہو۔ اتنی بڑی آبادی میں ایک انسان ایسا نہیں۔ آج ایک خط فرقان، ایک لائن فلسطینیوں نے کھینچ دی ہے۔ ایک طرف حق والے ہو گئے، دوسری طرف باطل والے ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی تمام تر انصافی قراردادوں کی قلعی کھول دی ہے فلسطینیوں نے، اور جتنے نام نہاد ٹھیکیدار تھے دنیا میں، انسانی حقوق کے علمبردار تھے، ان کا جھوٹ آج لوگوں کے سامنے آ گیا۔ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو بڑی بڑی قراردادیں پاس کرتے ہیں، آج ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیچڑے اڑ رہے ہیں۔ بستیوں کو خاکستر کر دیا گیا، عبادت خانوں کو منہدم کر دیا گیا، اور وہ خود
ایسے آلات سپلائی کر رہے ہیں جن سے بربادی کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک آئی اوپننگ انسیڈنٹ ہے۔ کئی چیزوں پہ سے فلسطینیوں نے آج پردہ اٹھا دیا کہ دنیا میں جتنا حق اور انصاف کا شور و غوغا کرنے والے نیتا ہیں اور قیادت ہے، وہ سب ایک ڈھونگ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ان دعووں کے بیچ میں ظلم کرنے اور معصوم انسانوں کو مارنے کا جذبہ کار فرما ہے۔ اور انہوں نے اس بات سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ اگر کوئی دنیا کا مظلوم یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے انسانوں میں سے کوئی اس کی مدد کو آئے گا تو یہ اس کو دھوکہ لگا ہے۔ اسے ہمیشہ اللہ کی ذات پہ نگاہ کرنا چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے خود ذمہ دار بننا چاہیے۔ کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، چاہے ان کے پاس کتنی ہی طاقت اور قوت کیوں نہ ہو۔ ہاں، کچھ عام لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے عام لوگوں کی، جو ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، آج فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ آج جتنا ترس ہمیں فلسطینیوں کے اوپر کھانا چاہیے، اس سے زیادہ ترس ہمیں اپنے حال پہ آنا چاہیے۔ وہ فلسطینی جنہوں نے اپنی جان، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، اپنے محبوب لوگوں کو قربان کر دیا حق کے خاطر، ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف ہم کہ اپنے چھوٹے چھوٹے آرام کو، چھوٹے چھوٹے مزوں کو، چھوٹی چھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں کو بھی ہم حق کے لیے، سچ کے لیے قربان نہیں کرتے۔ آپ اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، ذرا شادی بیاہ کا موقع ہو، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کس طریقے سے چھوڑا جاتا ہے۔ ہر جگہ نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ذرا سی دنیا کو دکھانے کے لیے کس طریقے کی بے پردگیاں اور بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ جو حال آج فلسطینیوں پر آسمان سے اترا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی دنیا کی دوسری کسی آبادی پہ اتر جائے، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم پر اتر جائے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ فلسطینیوں کے سامنے تو ایک سودا تھا، ایک طرف دنیا، ایک طرف دین، ایک طرف نفاق، ایک طرف ایمان، ایک طرف رمضان کے مہینے میں دسترخوان پہ بیٹھ کر آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کرنا، کھانے کھانا، دوسری طرف بھوکے مرنا، بچوں کی بھوک پر صبر کرنا، تڑپنا، جانوں کا جانا۔ لیکن انہوں نے اس سودے کو اس طریقے سے پورا کیا، قربانی کے ساتھ صحیح لیکن ایمان کو چنا، تکلیفوں کے ساتھ صحیح اسلام کو چنا، اور اپنے قدم حق کے راستے سے ہٹنے نہ دی۔ انہوں نے تو معرکہ سر کر لیا، وہ فتح یاب ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات کو آپ پڑھیے، ایک ظالم بھالا کھینچ کے ان کو مارتا ہے، سینے میں لگتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ آج فلسطینی یہ کہتے ہوئے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور مستقل جنگ بندی سے پہلے اور فتح یاب ہونے سے پہلے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں فتح یاب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ حال خدا نہ خواستہ اس کا 10واں حصہ بھی ہم پر پڑ گیا تو اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے ایمان، اعمال کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی قدر اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطینیوں کے لیے اور دنیا کے سارے مظلوموں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، دعا کریں، اور جو پازیٹیو وے میں ان کے لیے کام ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی خوبی بھلائی عطا فرمائے، دنیا آخرت کے ہر غم اور ہم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں اللہ ان جنگوں کو بند فرمائے،
اور دنیا میں جہاں جہاں انسانیت سے سک رہی ہے اللہ سب کو آسودگی اور خوشی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب